अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और शुरुआत कर लेते हैं एक ट्रैजिक इंसिडेंट से जो बाजौर में हुआ है। वहाँ के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिस तरह से निशाना बनाया गया है और वहाँ पर इंतखाबात भी मुलतवी हो गए हैं। अब बाजौर एजेंसी के बारे में हम ये बार बार सुन रहे थे, पीटीआई ने इनको टिकट नहीं दिया था और ये आज़ाद हैसियत से लड़ रहे थे। कभी सुना कि पीटीआई का टिकट मिल गया है, कुछ मीडिया बैशिंग भी चल रही थी इन पे सोशल मीडिया पर। इसके हवाले से भी मजीद जाके प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आज की सबसे बड़ी खबर आफ्टर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है हमारे आर्मी चीफ ने कि हमारी जो खुद मुख्तारी और सालमियत है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए जो जो रोल वो प्ले कर सकते हैं वो प्ले करेंगे और किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी क्लियर पोजीशन दैट दे टेकिंग। और साथ साथ फिर ऑफ कोर्स द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, तोशाखाना रेफरेंस केस में आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को दोनों को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। 787 मिलियन रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है और 10 साल की नाअहली भी है कि कोई ऐसा पब्लिक फिगर या कोई और एमिनेंट स्पॉट इनको नहीं दिया जा सकता। इसका रिएक्शन ऑफ कोर्स एक लीगल है, एक सियासी है। और ये सज़ा किसने दी है? जस्टिस मोहम्मद बशीर साहब ने दी है, जिन्होंने 2018 में यही सज़ा नवाज शरीफ साहब को भी दी थी एवरफील्ड रेफरेंस केस में। और ये भी आपको बता दें कि जो ये मोहम्मद बशीर साहब हैं, इनके ऊपर एक कातिलाना हमला भी हुआ था, इनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी कोई 1 महीना कबल। और 24 मार्च से उन्होंने कहा था कि मुझे उनको एक लंबी लीव दे दी जाए क्योंकि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर नहीं काम कर पा रहे थे प्रॉपर्ली और उनका ब्लड प्रेशर एक दफ़ा फिर शूट अप हुआ था दौरान तफ्तीश किसी एक केस के हवाले से। फिर उनको हॉस्पिटल रन करना पड़ा था। फिर एनीवेज लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनकी ये इस्तदा जो थी वो मंजूर नहीं की है, वो नहीं ले सकते लॉन्ग लीव। इसके बाद वो वापस तशरीफ लाए और उन्होंने आज ये जल्दबाजी में फैसला सुना दिया गया है। जल्दबाजी में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज ना इमरान खान साहब को पता था, ना इमरान खान साहब की बेगम को पता था, ना ही उनके वकला को पता था, ना ही उनको वकला तक रसाई दी गई। 342 का फॉर्म उनसे नहीं लिया गया और उन्होंने कहा मैंने प्रिपेयर कर लिया है। कल शाम में कुरैशी साहब का 342 का फॉर्म नहीं लिया गया था, लेकिन वाकई अगर वाकई तोशाखाना वो क्लोज एंड शट एंड ओपन एंड शट केस, उसमें तमाम प्रोसिक्यूशन के पास तमाम विटनेसेस मौजूद थे। इमरान खान साहब ने ये किया, ये घड़ी को बेचा, बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए था। तमाम तर चीज़ें अपनी ग्राउंड पर खड़ी हैं, बट डिड ही गेट अ फेयर ट्रायल और नॉट, दैट इज़ द क्वेश्चन। और जस्टिस मोहम्मद बशीर, लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो मार्च 14 में रिटायर हो जाएंगे और ना सिर्फ ये कि वो ये वाला केस सुन रहे थे, तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी उन्होंने करना है। और उनके अंडर इस वक्त जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के और खाकान अब्बासी साहब का भी एक रेफरेंस है जो उनके आगे है। क्या ये मार्च 14 तक इनके फैसले भी इसी तेजी से आएंगे? आई डोंट थिंक सो। वेल, ट्रेजेडी स्ट्राइक्स एंड इमरान खान साहब हैज बीन स्ट्रक ट्वाइस दिस वीक, कल और आज। और इस पर जाहिर है नून लीग के लिए एक वाज़ेह तौर पर हमें तब्दीली नजर आ रही है रवैये में भी। और 2018 में जो नून लीग के साथ हुआ था वो अब जाके 2024 में इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। इतना इसमें जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रा लिमिटेड है, क्योंकि क्या आर्टिकल 10A के तहत जो एक हक है हर पाकिस्तानी का कि उसको एक फेयर ट्रायल दिया जाए, क्या ये फेयर ट्रायल था, हाँ या ना? हमें सबको पता है कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला, हम सबको पता है कि वो घड़ी कैसे दुबई पहुंची, हम सबको पता है कि कितने यहाँ पर एक रसीदें बनाई गई, सबको पता है। लेकिन इट हैज़ टू स्टिल बी प्रूवन, इट हैज़ टू स्टिल बी हेल्ड टाइटली इन कंट्रोल। और इसी तरह के फैसले होते हैं जो आगे जाकर या तो पलट जाते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब का पलट गया था। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब फ्रॉम PMLN। एहसान अफजल साहब, ये तो पता था इस्लामाबाद में लोगों को, मुझे पता था ये 2-3 केसेस के ऊपर तो फट 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 फैसले आएंगे और तमाम 3 में ये कन्विक्टेड होंगे, बिकॉज जस्ट टेकिंग द सिंबल वाज नॉट इनफ। तो अब नून लीग की बारी है। आई थिंक स्वीप करेंगे वो, और करना भी चाहिए। अगर उन ये भी फरमा दीजिएगा, शर्मिला फारूकी साहब भी हमारे साथ हैं। थैंक यू शर्मिला, आपने ज्वाइन किया। मैं जरा राना एहसान अफजल साहब, आपने क्या समझते, जस्टिस मोहम्मद बशीर साहब ने जो फैसला दिया 2018 में वो ठीक नहीं था, लेकिन आज फैसला ठीक है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, वो फैसला किन बुनियादों पे ठीक नहीं था कि पनामा में मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन उनको टारगेट किया गया। और उस वक्त मियां नवाज शरीफ को जो सजाएं हुई वो ट्रायल कोर्ट से नहीं हुई, वो हाई कोर्ट से नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट से हुई। तो बहरहाल अभी जो खान साहब के साथ हो रहा है वो उनके पास आगे बहुत सारे फॉरम्स मौजूद है। हाई कोर्ट का फॉरम मौजूद है जहां वो अपील कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तो ये तो एक ड्यू जो लीगल कोर्स है वो उसके तहत होगा। देखिए, बात ये है कि हमें इससे ना कोई हम तालियां बजा रहे हैं, ना कोई हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि खान साहब ने जो कुछ इल्जामात दूसरों पे लगाए
کرپشن کی وہ بڑی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کرپشن کا صفایا کریں گے. یہ بھی بڑا آئرونک ہے کہ ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے 13-18 میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو 133 سے ہم 117 پہ لے کے آئے, جو کم ترین سطح ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی. وہ دوبارہ خان صاحب اس کو 140 پہ لے گئے, یعنی کہ کرپٹ ترین کرپشن کی پرسیپشن انڈیکس آپ کو بتا رہی ہے. وہ پی ڈی ایم کی حکومت پھر میاں نواز شریف کی قیادت میں 133 پہ لے آئے. تو یہاں دیکھیں بیانیے کچھ اور تھے اور حقائق کچھ اور تھے, اور اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑا سپیڈی ٹرائل ہوا, تو میں آج ایک لائر کی بات سن رہا تھا کہ نیب کا جو کیس ہوتا ہے وہ تو 30 دنوں میں مکمل ہونا ہوتا ہے, لیکن اس کو 6 ماہ لگے. اور پھر دوسرا یہ عجیب ہی نوعیت کا کیس تھا کہ اتنا ہائی پروفائل تھا, لیکن خان صاحب نے ایک وکیل نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 9 دفعہ اپنے وکیل چینج کیے. اور جب ان کو کراس ایگزامینیشن کے لیے کہا گیا تو انہوں نے پھر وکیل اپنا تبدیل کر لیا. تو فائنلی پھر میرے خیال سے جج صاحب آگے بڑھے اور جو بھی ان کے پاس حقائق تھے اس کی بیسس پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. کرنا 30 دن میں تھا, ایکسٹینڈ ہوا 6 مہینے تک, لیکن اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ بڑی جلدی اور تیزی میں انہوں نے کر دیا. بہرحال یہ خان صاحب کی اپنی جو ان کی کیے تھے, جو اپنا ان کا کردار تھا, وہ آج ان کے سامنے آ گیا. یعنی کہ آپ نے 108 تحائف جو ہیں وہ وصولے, لیکن ان کو رپورٹ نہیں کیا. اور پھر جس طریقے سے آپ نے ان کی پرائس لگانے کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی آپ نے اس کے اندر بھی مینوورنگ کی, تو آج وہ ان بیسس کی وجہ سے پھنس گئے. اور چاہے وہ سائفر کا کیس ہو, تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک لیڈر نے ڈپلومیٹک کانورسیشن کو جو سیکرٹ ہوتی ہے اس کو پبلکلی اپنی لوکل سیاست کے لیے استعمال کیا, اور اس کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے. تو یہ جس طرز کی وہ سیاست کر رہے تھے, جہاں انہوں نے اس پروپیگنڈا کو استعمال کیا اور مزید پولرائزیشن کو بڑھانے کے لیے, نفرت کی سیاست کو بڑھانے کے لیے, میر جعفر میر صادق کے نعرے بلند کرنے کے لیے, تو یہ سب کچھ ان کا کیا ہے. نہ ہم لوگ جج تھے, نہ ہم لوگ وہاں پٹیشنر تھے. یہ پی ایم ایل این کا اس میں نہ کوئی رول ہے نہ کوئی کردار ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے تلواریں ہمارے خلاف بلند کی تھی, آج وہ خود ہی وہ پھنسے پڑے ہیں اور ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. تو یہ بالکل دس از کارما, اور یہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ ایک لیسن ہے کہ بڑے بول جو بولتے تھے دوسروں کے خلاف, آج وہ کس طرح وہ خود جو ہے وہ گلٹی اور ایکسپوزڈ آج وہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ, کیونکہ بات سیاسی ہے اس لیے ظاہر ہے افضل صاحب نے بھی سیاسی گفتگو کی, لیکن مطلب ہم یہ کہیں کہ آج ایک کانوکٹڈ کرمنل کو سزا ملی ہے کیونکہ اس نے گھڑیاں بیچی اور اس نے بے ضابطگیاں کی اور اس نے فگرز رانگ کوٹ کیے, اور لیڈی جو فرسٹ لیڈی تھی انہوں نے بھی کی. تو یہ انصاف ہوا ہے آپ کے نزدیک, یا مکافات عمل ہے, کارما ہے, ان کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ مدینہ ریاست کی بات کرتے تھے؟ مطلب از دیٹ واٹ دا پوائنٹ شوڈ بی؟ بیکاز ادی فریال کو جس طرح سے جیل تک کھینچ کے گئے, پھر مریم صاحبہ جیل میں رہیں ایز اے وومن. آپ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے بشرا بی بی واز ان اڈیالہ جیل سنس مارننگ, وہ تو انتظار کرتی رہیں کہ وہ ان کو اریسٹ کیا جائے. نہ شارٹ آرڈر آیا, نہ لانگ آرڈر آیا سامنے, نہ ان کو اریسٹ کیا, پھر فائنلی ان کو بنی گالا بھیج دیا گیا ہے. سو آئی مین از دیٹ سم تھنگ ٹو بی, یہ ایک جسٹس ہے یا یہ مطلب کیا ہے ٹیمپرری شفٹ ان؟ اور ابھی گارڈین کی اگر آپ ہیڈ لائن دیکھ لیں کہ دا پاور دیٹ دا جنرلز ویلڈ, کہ یہ پاور آف جنرلز ہے جن کو ڈیسائیڈ کر لیا رن نہیں کرنے الیکشن رن تو نہیں کرنے. دیکھیے ثنا, بہت شکریہ. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. بحیثیت ایک عورت میں کبھی کبھی دل تو یہ چاہتا ہے کہ کہوں کہ مکافات عمل ہے, کیونکہ واٹ یو سو یو شال ریپ. اور اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ گھوم پھر کے آپ کے پاس تو ضرور آتی ہے. یہ کرما ہے, یہ نظام کائنات ہے, یہ ہم نے اکثر جگہوں دیکھا ہے, کوئی یہ پہلی بار نہیں ہے. آپ چور 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 کسی کو کہتے رہیں گے اور خود چوری میں پکڑے گئے, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. آپ انصاف کا نعرہ لگاتے رہے, آپ کی جماعت کا نام تحریک انصاف, آپ کہتے رہے 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا, اور آپ پہ خود کرپشن ثابت ہو گئی. یہ بھی ایک مکافات عمل ہے. کہنے کو تو بالکل کہہ سکتے ہیں, لیکن 2-3 چیزیں ہیں. اس پہ کوئی خوشی منانے والی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس ملک میں
جتنے بھی وزرائے اعظم گزرے ہیں تو کوئی پھانسی پہ چڑھ گیا, جلا وطن ہو گیا, ڈسکوالیفائی ہو گیا, قتل ہو گیا, مطلب کسی نے بھی اپنا ٹرم پورا نہیں کیا فار وٹ ایور ریزن, ان کی غلطیوں کی. اب یہاں پر توشہ خانہ کیس میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ جھوٹا مقدمہ تھا, کیونکہ توشہ خانہ سے تحائف لیے گئے, لیکن وہ تحائف ڈکلیئر نہیں کیے گئے نا. بحیثیت ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو, جب آپ ایک پارلیمان کے ممبر ہیں تو آپ پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے ٹیکس ڈکلیئر چیزیں ہوں, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آپ کے سارے ایسٹس اور لائبلٹیز ہو, نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے اسپاؤس اور آپ کے ڈیپینڈنٹس کی. ہم سب جانتے ہیں, ہمیں رٹا ہوا ہے کیونکہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں, اور جب آپ وزیر اعظم ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے اوپر تو اور بھاری ذمہ داری ہے, سب پہ ہے. اب بات آتی ہے کہ جناب کہ یہ جو مقدمہ چلا اور جو سائفر والا چلا مقدمہ, 2-3 چیزیں ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو پھانسی لگ گئی, وہ تو دنیا سے ہی چلے گئے, عدالتی قتل ہو گیا ان کا. آصف علی زرداری صاحب جو ہے 11.5 سال بے گناہی میں جیل کاٹتے رہے, پھر ایونچولی بری ہو گئے. ادی فریال کو جیسے آپ نے بھی کہا کہ گھسیٹتے ہوئے عید والے دن, عید کی رات کو پڈیالہ جیل لے گئے, یہ ہوا ہے نا. مریم نواز کو اٹھایا گیا, ساری چیزیں. اور پھر ان کے لوگ آ کے شام میں ایک میلہ لگتا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر, ان کے چند ایک نمونے تھے جو آتے تھے, جو تضحیک نما گفتگو کرتے تھے, ہنستے تھے, وہ سارے بھاگ چکے ہیں اب, لیکن وہ آتے تھے. ایک ایسا ماحول تھا, سیاسی ماحول تھا جہاں پر ہر سیاسی مخالفین کی تضحیک ہوتی تھی, پگڑی اچھالی جاتی تھی. سائفر کیس میں دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو یہ کورٹ ورڈکٹ ہے, ہم اس پہ کیا کہیں, آف کورس ان کے پاس رائٹ ٹو اپیل موجود ہے, they will go into appeal, but at the same time نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے آپ گفتگو کریں فورن میڈیا سے, جلسوں میں اسے لہرائیں, صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کی حکومت جا رہی ہے اور آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ کی انا کی سیاست ہے, آپ ملک کی سیکیورٹی کو, ملک کی سالمیت کو ایٹ سٹیک لگا دیں. دس از ناٹ الاؤڈ. 9 مئی کے واقعات سنا آپ کے سامنے ہیں, اگر میں نہیں تو پھر ملک ہی نہیں. آپ اپنی قوم کو کھڑے کر دیں اپنی مسلح افواج کے خلاف, دس از ناٹ الاؤڈ. یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے. لیکن میں تو ابھی بھی کہوں گی کہ ان کے ساتھ ہمیشہ بڑی پریفرینشل ٹریٹمنٹ. ہم تو سب جیل کاٹ کے آئے نا, ادی فریال بھی جیل میں تھی, میں بھی جیل, ہم سب جیل کاٹ کے آئے. تو پھر ان کے لیے بنی گالا کو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں سب جیل ڈکلیئر کیا گیا کہ آپ 300 ایکڑ کے گھر کے اندر آپ بیٹھے. کاٹے نا جیل, ہم نے تو کاٹی ہیں جیلیں, ہم تو جیلوں میں رہے, ہم تو کوٹریوں میں رہے, ہم نے تو وہ دال روٹی کھائی ہے نا. آپ بھی کھا کے دیکھیں. چوری کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, اور پھر سزا آپ کہتے ہیں جی سر. اچھا لیکن یہ پرسپشن لیٹ می جسٹ اسٹاپ یو ایک سیکنڈ. گارڈین کی اسٹوری اگر ہم بات کر لیں تو کہہ رہے ہیں گولڈن بوائے آف دا ملٹری نو لانگر ہز دا گولڈن بوائے, اور دے ہیو اینڈڈ, ان کی جو پروٹیجے ہے ان کا اینڈ انہوں نے خود ہی کیا ہے. تو یہ انصاف سے بالا تر کے معاملات رکھتے ہیں. تو یہ پرسپشن, ہاں یہ ہانی مون پیریڈ ہیز اینڈڈ. سو اب مجھے بتا دیں پھر جسٹس میں اس میں کہاں ہے, اور پھر جو پاور جو جنرلز ہے وہ کہاں ہے, پسند کہاں ہے, مقبولیت کہاں ہے, قبولیت کہاں ہے. اب دیکھیں اگین 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ وی آل نو کہ سلیکشن ہوئی ہے 2018 میں, جو آر ٹی ایس 2 گھنٹے بیٹھ گیا, ہم سب کو پتا ہے, کسی کو بتانے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے, سلیکشن ہوئی ہے اور بھرپور طریقے سے سلیکشن ہوئی ہے. لیکن وہ جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ فیل ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک سانپ کو پالتے ہیں اور کہتے ہیں جی سامنے والے گھر میں جا کے اس کو ڈس کیا, وہ آپ ہی کو ڈس جاتا ہے. وہ ہوا یہ. اب چونکہ وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا تب اس کو ادھر ادھر تو کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سانپ کی بھی تو غلطی ہے, چوری تو کی ہے نا اس نے. نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ, کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کو بھرے عام پبلکلی لہرایا نا, غلطی بھی تو ہوئی ہے نا اس سے. وہ کوئی دودھ کا دھلا تو نہیں ہے, پارسا تو نہیں ہے نا. توشہ خانہ میں دیکھیں عمران خان نے وہ ریزن دے دیا. 190 بلین کا تو ابھی وہ القادر ٹرسٹ کا کیس باقی ہے. آپ نے ریزن دے دیا نا جس میں مقدمہ چلے. اب جس طریقے سے میں تو اس کو فالو کری تھی کیس کو, 9 بار آپ وکیل بدلتے ہیں. آپ نے کیس کی میرٹ کے اوپر تو بات ہی نہیں کی ہے, آپ نے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر بات کیے ہیں. وکلا پہ وکلا بدلتے رہے. وہی والا معاملہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے وہ جو فنڈز والا کیس تھا کہ فنڈز کہاں سے آئے, وہ 7-8 سال تک وہ چلتا رہا. ڈیلنگ ٹیکٹکس. تو کہیں نہ کہیں تو عدالت کو کوئی
اپنی کاروائی مکمل کرنی ہے نا, اور وہ ہو گئی. اب یہ تو رو رہے ہیں 10 سال کی قید کے اوپر, بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی, لوگوں نے بے گناہی میں 10 سال جیلیں کاٹ لی ہیں, پھر بری ہو گئے, اس کا خمیازہ کون دے گا مجھے بتائیے. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے پورے ملک کی ہر عدالت میں گھومتی تھی, وہ غریب ہر عدالت میں چھوٹے چھوٹے بچے, بلاول, بختاور, آصف, چھوٹے چھوٹے بچے. زرداری صاحب جیل کے اندر بے گناہی کے اندر, وہ بیچاری جو انہوں نے اپنا وہ وقت کاٹا, وہ اس کا خمیازہ, آج وہ بیچاری شہید ہو گئی اس ملک کے خاطر, تو آج اس کا خمیازہ کون دے گا بھائی؟ آپ نے تو کسی کو معاف ہی نہیں کیا, آپ نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں اس ملک کے اندر یہ انفارچونیٹ ایک پریسیڈنٹ ہے, یہاں پر سیاست کے اندر جب آپ بیک ڈور چینل سے آتے ہیں نا, جب آپ ڈیلیں کر کے آتے ہیں تو پھر آپ کا اینڈ بھی یہی ہوتا ہے, دس از یور اینڈ. آپ اگر عوام کے لاڈلے ہوتے, آپ اگر عوام کے ووٹوں سے آتے تو شاید آپ کے ساتھ آج یہ نہ ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی سچویشن, ہمیں تو یہ لگتا ہے جو کہ یہ اخبارات کے ایڈیٹوریل سے سارے لوگ جو بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار کی, شاید 2024 کے الیکشن میں بھی سلیکشن ہونے جا رہی ہے. ہمیں ایک اور لاڈلا بھی نظر آ رہا ہے, پسند نہیں ہے ان کو وہ نام, لیکن کیا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں کب خدارا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, کب ہوں گے؟ عوام کے ووٹوں سے لوگوں کو آنے دیں, لیٹ دا پیپل میک دیئر چوائس, رائٹ اور رانگ, گیو دیم اے چانس. کوئی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتا, کوئی وزیر اعظم. مجھے ایک وزیر اعظم بتا دے اس ملک کا, چاہے واٹ ایور ریزن, جو بھی ریزن, میں نہیں بتا سکتی کیونکہ بھائی ٹرم تو پوری ہونے نہیں کرے گا نا. نہیں مگر آپ لوگ بھی تو باز ہی آتے ہیں نا, آپ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کہ جب ان کی ایکسپیریمنٹ فیل ہو جائے, جب یہ ریئلائز کر لیں کہ ان کی ایکسپیریمنٹ فیل ہو گئی ہے, پھر یہ ریمیڈی پیش کریں, پھر یہ آپ کے معاملات کلیئر کریں, پھر یہ آپ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائیں, اور پھر آپ کو یہ لے کر آئیں جیسے کہ ہوا ہے ابھی, اور پھر ہم ہائبرڈ رجیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں اپنی بات کر سکتی ہوں, افضل صاحب میں رانا احسان کہ ہم تو انتظار نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں لے کر آئے. جی سلیم, let me get the answer from احسان افضل صاحب. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ, جب ابھی پیپلز پارٹی جب یہ ریلی انہوں نے نکالی ہے پی ٹی آئی نے کراچی کے اندر, ادھر ان کو پکڑ دکڑ ہوئی ہے ان کی, تو کیا وہ پی ایم ایل این کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہوئی ہے؟ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں وہاں جو راہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہم بات جا رہی ہے. وہاں ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں, ای سی پی کے اوپر بھی لگاتے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ بھی لگاتے ہیں کہ سارا جگاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. تو یہ تو صرف باتیں ہیں, یہ سیاسی بیان بازی ہے کہ یہ ہم کوئی لاڈلے ہیں یا ہمیں کوئی فیور کیا جا رہا ہے. ہم عوام کے لاڈلے ہیں, عوام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, نہ ہم کسی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے نہ ہم لوگ کوئی اس کی پیروی کر رہے ہیں, نہ ہم اس کو کرا رہے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے, اور وہاں جو ہے وہ فری فیئر الیکشن ہوتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے. وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سندھ میں 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پنجاب میں بارہا کوشش کرتے رہتے ہیں, وہاں نہیں یہ جیت سکتے, نہیں ان کے پاس میجورٹی آتی, تو وہاں جی یہ پی ایم ایل این کو فیور ہو رہی ہے, یہ ان کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ ہمیں بھی عادت ہو گئی ہے کہ ایسا ہم بیانیہ جو ہے وہ بنائیں, جہاں ہم جیت رہے ہیں وہاں ٹھیک ہے, جہاں ہار رہے ہیں وہاں یہ بیانیہ بنائے. لیکن دیکھیں, پی ٹی آئی خود اپنے آپ کو یہاں لے کے آئی ہے. کسی نے ان کو نہیں کہا تھا کہ پی پنجاب کی حکومت ڈیزالو کریں, کسی نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نیشنل اسمبلی چھوڑ دیں اور آپ جو ہے آرمی چیف کی تقرری کے اوپر جو ہے وہ دھرنے دیں, لانگ مارچ کریں, اور جو ہے وہ میر جعفر میر صادق کے نعرے بلند کریں. کسی نے نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ 10 تنصیبات کے اوپر جو فوجی انسٹالیشنز ہیں وہاں آپ دھرنے دیں اور پھر موب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور وہ حملہ آور ہو جائے. یہ دے ہیو ڈن اٹ ٹو دیم سیلوز. کسی نے نہیں ان کو کہا تھا کہ وہ اپنے ورکرز کو جا کے کہیں کہ مدینہ کے اندر چور چور کے نعرے لگاؤ, اور پھر جب لوگ ان کو کویسچن کریں, اس کو کنڈیم کریں, تو آپ نہ کنڈیم کریں. آج جو کلچر جو ڈسٹروائے کیا ہے پی ٹی آئی نے, وہ اس کے وہ ذمہ دار ہیں. میں تو جینوئنلی بلیو کرتا ہوں کہ خان صاحب نے جمہوریت کو دھچکا لگایا ہے پاکستانی سیاست کے اندر. ہی ہیز بین ڈیٹریمنٹل ٹو ڈیموکریسی ان پاکستان.
عمران خان کی سیاست نے جس طریقے سے وہ حکومت میں تھے, جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے ہے گورنمنٹ اپوزیشن کا کہ آپ نیشنل ایجنڈے پہ کنسنسس ڈیولپ کریں, وہ نہیں تھا. جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی سننی پڑتی ہے, اپنی سنانی پڑتی ہے, وہ نہیں تھا. انہوں نے حکومت ہی کسی اور کے بلبوتے پہ کی, اور جس طریقے سے وہ آئے وہ ہی انہوں نے ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا. اور آج جہاں وہ کھڑے اپنی جو ان کی کہہ لیں کہ جو طرز سیاست تھی اس کی وجہ سے پہنچے. پی ایم ایل این نے ہمیشہ اپنی پولیٹیکل سپیس کے لیے جنگ لڑی ہے, ہمیشہ جنگ لڑی ہے, اور اس کی سزا بھی بھگتی ہے. اور آج بھی ہم کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے, ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دے گا. باقی یہ جو ہلکا پھلکا یہ جو بلاول صاحب لگے رہتے, یہ وہی بلاول صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو کے اسمبلی میں تعریفوں کے جو ہے وہ پورے گن گاتے تھے شہباز شریف صاحب کے اور پی ایم ایل این کے. تو آج سب کو پتا ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ووٹ بینک مل جائے, یا اینٹی پی ایم ایل این ووٹ بینک مل جائے. تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی پوری دیکھیں آج ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنس مل کے ہم حکومت بنا لیں گے. تو ان کا اپنے اوپر انحصار نہیں ہے, ان کا انحصار اسی چیز پہ کوئی انڈیپینڈنس ان کی جھولی میں ڈال دے گا, یا وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے اس طریقے سے فیڈرل حکومت بنا لیں گے. تو ہمارا تو یہ دعویٰ بھی نہیں ہے, ہم تو یہ کوشش بھی نہیں کر رہے. ہم نے تو سٹیٹ کیا ہے کہ ہم سمپل میجورٹی کے لیے اپنے بلبوتے پہ لینا چاہتے ہیں. تو یہ آج پیپلز پارٹی آ کے بھاشن دے کہ ہم فیورٹ ہیں, وہ تو خود اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی معاونت ہو جائے. جی شرمیلا. ثنا, اس بات کی تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی اس قسم کی سیاست ہی نہیں کی. ہم تو ہمیشہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں. بی بی شہید کو ہرانے کی لاکھ دفعہ کوشش کی گئی, آئی جی آئی بنائی گئی, پیٹریاٹس بنائی گئی, اسامہ بن لادن کو پیسے دیے گئے. چھنگا مانگا کی سیاست ہم نہیں کرتے, یہ کوئی اور کرتا ہے. بی بی صاحبہ کو جب ہرایا, وہ 17 ممبران کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھی, میدان چھوڑ کے نہیں بھاگی, اور پھر اگلی دفعہ الیکشن میں شی واز دا پرائم منسٹر. یہ تو ہماری سیاست ہی نہیں کہ ہم کسی کو انتظار کریں کہ آئے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں وزیر اعظم ہاؤس بھجوا دے. دس از ناٹ پیپلز پارٹیز پالیٹکس. اور جتنی قربانیاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں, شہید بی بی شہید ہوئیں, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے, نہ جانے کتنے ہمارے کارکنان نے جیلیوں نے کوڑے کھائے ہیں, بی بی کے ساتھ بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوئے ہیں. یہ جو قربانی ہم نے دی ہے نا, اس کوئی اور جماعت پی ایم ایل خاص طور پہ تصور نہیں کر سکتی. آسان کام نہیں ہے جیل کاٹنا. میاں صاحب تو اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, جدہ چلے جاتے ہیں, لندن چلے جاتے ہیں, ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے. ہم تو آصف علی زرداری تو جیل میں رہتے ہیں بھائی, بی بی جیل میں رہی ہیں, سکھر جیل, کان کا انفیکشن ہو گیا تھا بیچاری, کیا کچھ نہیں ہوا. نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہ سب یہیں رہے, کوئی نہیں. ابھی فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تو آپ کو لگ رہا ہے عطا طاہر کو بیٹ کریں گے بلاول لاہور میں؟ فری فیئر الیکشن ہوئے تو بلاول ڈیفیٹ کریں گے عطا طاہر کو. اگر فری فیئر الیکشن ہوا تو بلاول ول ڈیفیٹ عطا. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ول سویپ. یہ اب ایک حلقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہوئے ہیں, اس حلقے سے ہی ان کو مسئلے ہو گئے ہیں. وہاں پر ان کے لوگ جا کے ہمارے الیکشن آفس کے اوپر جو ہے بم مارتے ہیں. اے خدا را, ہم آئے ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اگر وہ آپ لاہور سے کھڑے ہو گئے اور وہاں پر آپ یقین کریں ثنا, اتنی پذیرائی مل رہی ہے کہ ہم خود اتنے خوش ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے ایک حلقے سے کیوں کھڑے, وہاں شاید 2-4 حلقوں سے اور کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. People are so happy, they are so welcoming. ان کے آپ چلے 8 فروری کو پتہ چلے گا کون کتنا خوش ہے. سوری, I am out of time. شبیرہ, thank you so much. رانا احسان صاحب, I am out of time, but thank you both of you. اور اس سیگمنٹ میں ہم شروعات کرتے ہیں فیاض حسن چوہان صاحب سے. فیاض حسن چوہان صاحب, کوئی کہہ رہا ہے مکافات عمل ہے, کوئی کہہ رہا ہے جسٹس ہو گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اٹ واز ہرڈ جسٹس اور اب تک آرڈر نہیں آیا ہے. پورے دن بشرا بی بی بیٹھی رہیں گی, ان کو گرفتار کیا جائے اڈیالہ جیل میں, فائنلی ان کو بنی گالا بھیج دیا گیا. یور تھاٹس آن دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کل سائفر کیس میں جب سزا ہوئی ثنا, تو میں نے سب سے پہلا یہ کمنٹ کیا, اور تقریباً 13-14 ٹی وی چینلز پہ میں نے پیپر دیا اور ٹویٹ بھی کیا. میں نے یہی کہا کہ اللہ کا شکر ہے
کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کو پھانسی کی سزا یا موت کی سزا نہیں ہوئی، حالانکہ یہ پورا کانسٹیٹیوشنل رائٹ حاصل تھا جج کے پاس، کیونکہ 2 ہی سزائیں تھیں، یا عمر قید تھی یا موت کی سزا تھی. اور پھر جج سے زیادہ یا سابق چیئرمین تحریک انصاف کے مخالفین سے زیادہ ان کی بہن علیمہ خان کو جلدی تھی. وہ پچھلے 2 مہینے سے ذہن بنا رہی تھی پوری پاکستانی قوم کا. جب وہ اڈیالہ جیل جاتی تھی باہر آ کے کہتی تھی میرے بھائی کو پھانسی لگ جائے گی، میرے بھائی کو سزائے موت ہو جائے گی، میرے بھائی کو یہ موت کی سزا دے دیں گے، میرے بھائی کو یہ الٹا لٹکا دیں گے، اور یہ قوم کا ذہن تیار کر رہی تھی. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ پھانسی کی سزا، موت کی سزا نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آگے ہم ایک بھٹو سنبھالے پھر رہے ہیں جو زندہ حالت میں ہی ہے 40 سال سے. یہ نیا بھٹو ایک ہم کہاں پہ لے کے سنبھالتے ہیں؟ اور اتنی پولرائزیشن پاکستان کی پالیٹکس اور پچھلے 2 سالوں میں اس سابق چیئرمین تحریک انصاف کی وجہ سے ہو چکی ہے کہ اس سزا کے بعد تو مزید اور بڑھ جانی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھانسی کی سزا نہیں ہوئی، پہلی چیز. دوسری، آج جو توشہ خانہ کے حوالے سے ہوا، مجھے آپ ایک چیز بتائیں سنا، آپ نے بھی سارا پچھلا 2 سال کا ایک ایک چیز آپ نے اوور ویو کی ہوئی ہے، دیکھا ہوا ہے اس کو، جناب اس کی کوریج کی ہوئی ہے. اس 2 سالوں میں کوئی ایک کیس بھی میرٹ کے اوپر سابق چیئرمین تحریک انصاف نے یا بشرا بی بی نے یا تحریک انصاف نے لڑا ہے؟ ہر جگہ سے ریلیف. سیشن سے آپ چلے گئے ہائی کورٹ سنگل بینچ، ہائی کورٹ سنگل بینچ سے کچھ نہیں ملا، ڈبل بینچ، ڈبل بینچ سے ڈویژن بینچ، ڈویژن بینچ سے لارجر بینچ، وہاں سے بھی اگر کوئی نہیں معاملہ ٹھیک ہوا تو سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ سنگل بینچ، ڈبل بینچ، لارجر بینچ. مڑ پھر جناب آپ سندھ کی طرف چلے گئے، وہاں سے کوئی راہداری ضمانت لے آئے، ادھر سے جناب آپ کے پی کے چلے گئے. عجیب گتی گڑے پورے پاکستان کو اور پاکستان کے عدالتی سسٹم کو انہوں نے ڈالی رکھا، اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ میرٹ پہ کوئی کیس نہیں لڑا. تو بھائی آپ بتائیں، اب اسی پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ اب آخری 4-5 دن سائفر کیس میں انہوں نے اپنے وکیل پیش کرنا بند کر دیے. ان کے ذہن میں تھا یار یہ بندیال والا سسٹم ہے، جیسے وہ بندیال چیف جسٹس ہوتا تھا اور وہ جناب چیئرمین تحریک انصاف آتے تھے تو میرا ماہی چین شبیلا میں تو ناچوں گی والا ماحول بنا دیتے تھے پورا عدالتی سسٹم کا. یہ سمجھتے تھے اب بھی وہی ماحول ہے، ہر دن عید اور ہر رات خبرات ہے. لیکن اب انہیں یہ نہیں پتا سسٹم چینج ہو گیا ہے، حالات اور واقعات چینج ہو گئے ہیں، نظائر اور کرائم چینج ہو گئے ہیں، سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں. اور انہوں نے 5 دن وکیل پیش نہیں کیے، انہوں نے اپنے سرکاری وکیل دیے، 342 کا بیان ریکارڈ کروایا، انہوں نے فیصلہ دے دیا. اسی طریقے سے یہ توشہ خانہ ہے، یہاں سے بھی ڈیلنگ ٹیکٹس. ان دونوں کیسز میں ثنا صاحبہ انہوں نے 3 دفعہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں رجوع کیا. تینوں دفعہ وہاں سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پراپر ڈیفائن کر کے کہ اس انداز سے کیس کو چلایا جائے. سیشن کی جج کو، احتساب کے جج کو، اسپیشل جج کو انسٹرکشن دیتی رہی، اور مڑ تھوڑ دوبارہ زیرو سے جناب اس انسٹرکشن کے اوپر کیس چلا، پھر یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ اگر کہیں کہ جناب اچھے طریقے سے نہیں ہوا، انصاف نہیں ملا، تو پھر اس پہ پھر وہی مشورہ زمانہ میرا تبصرہ ہے کہ 11 بچوں کی ماں کہے کہ مجھے اپنے میاں سے سچا پیار نہیں ملا، پھر وہی والی صاحب ہے. اچھا چلیں چوہان صاحب، میرٹس ڈی میرٹس اسائڈ، اس کی لیگل اینگل کو چھوڑ کے ذرا پولیٹیکل اینگل پہ آ جائیں. آپ بتائیں، آپ تو آن گراؤنڈ موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ووٹر ہے جو کہ اور مزید جو ہے وہ پکا ہو گیا ہے کہ وہ اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا. آپ کو لگتا ہے ایسے حالات رہ گئے اب؟ سرنا صاحبہ سارا سوشل میڈیا کے گھونسلے ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا باؤں باؤں کرنے والے، کبھی اینکرز کے اوپر، کبھی مخالفین کے اوپر، کبھی چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر، کبھی چیف جسٹس کے اوپر، کبھی ججز کے اوپر، کبھی جوڈیشری کے اوپر، باؤں باؤں ہر وقت سوشل میڈیا پہ. اور باہر ان کا جناب امریکن نیشنلٹی ہولڈر وہ جناب ان کے سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں. امریکہ سے آزادی حاصل کرنے کی جنگ. پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہیز آلویز میڈ اٹ اباؤٹ مینٹینیبلٹی اور جورسڈکشن. اسی بنیاد پر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈیلنگ ٹیکٹکس میں ڈالتے رہے ہیں اور باقی کیسز کو بھی اس طرح سے ڈیلے کرتے رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے جو کھویا ہے، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ٹیم جیت سکتی ہے؟ اور کیا سیاسی ٹیم ان کی اس وقت تیار ہے؟ باجوڑ میں کیا ہوا ہے؟ کیا یہ بھی ایک شاخسانہ ہے اس پاکستان تحریک انصاف کی جارحانہ انداز کا، جس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی نہیں، یہ ہماری سیاست ہے؟ تو کیا یہ اپنے آپ کو ایز اے سیاسی گروپ سامنے لے کر آئیں گے یا نہیں؟ آف کورس دیٹ ریمینس ٹو بی سین. بٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کیا کل آ جائے گا؟ کیا اس میں بھی سزا آ جائے گی؟ کیا 9 مئی کے معاملات بھی کل میں ہو جائیں گے؟ یہ 8 فروری میں تو ابھی دن ہے اور کیسز تو بہت ہیں. کتنے فیصلے آنا باقی ہیں دیکھتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے. وی ول سی یو ٹمارو.